अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। दो बड़ी ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं, और मुझे ये नहीं पता कि इनमें से बड़ी ख़बर कौन सी ज़्यादा है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है मुझे। दोनों बहुत बड़ी ख़बरें हैं, मगर उन दो बड़ी ख़बरों से पहले चलें एक क्लू देता हूँ। एक बाजवा साहब की है कि जाते जाते हुए जो रिग्रेट किया है, जो अपने एतराफ़ जुर्म एक्सेप्ट किया है और सहाफ़ियों की भरी महफिल में किया है। और सेकंड, खान साहब मिल्लत इस्लामिया के लीडर बन चुके हैं, और मिल्लत इस्लामिया के हवाले से जो पूरी एक नस्ल है वो उनके गिरद जमा होना शुरू हो गई है। और फिर इस्लामी फ़ौज का नया सरबरा भी आ गया है, जिसका प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो एक बड़ी इस्लामी फ़ौज बनाएगा। एक एक करके बात करेंगे उन दोनों ख़बरों के साथ। पहले तो आप सबको, हम सबको, पाकिस्तान को, इलाके के लोगों को, दुनिया को मुबारक हो। स्ट्रेट शूटर और फास्ट बॉलर, पतंगबाज, गिल्ली डंडे का माहिर, हाफिज़ कुरान जनरल जनरल सैयद आसिम मुनीर कल आपकी आज सुबह नए 17वें आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। आप सब ने देखा होगा कि बाजवा कितने अनकंफर्टेबल थे, उनका चेहरा कैसा रोने वाला था कि उन्हें यकीन ही नहीं था कि वो जा सकते हैं, और वो जा रहे हैं और वो चले जाएंगे। कि उसका इजहार भी किया कि मैं तो बहुत जल्द गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाऊंगा, जिसका मैंने कल जिक्र किया कि तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा हो जाएंगे और बदबू मारा करेंगे, ज़िया-उल-हक की तरह, मुशर्रफ की तरह, याहिया की तरह, अयूब खान की तरह, और XYZ एक करामत को छोड़कर बाकी कौन है और किसने क्या किया है सबको मालूम है। तो बहरहाल, तो आपने देखा कि जब स्ट्रिक दी गई तो सामने वाले आने वाले ने कितने कोल्ड उसके साथ उनसे हाथ मिलाया। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हक करने की कोशिश की तो उसने बहुत सोफिस्टिकेटेडली, वेल सॉफ्टली उनके हाथ तो रखा जब वो थपथपा रहे थे, मगर बहुत ग्रेजुअली और बहुत क्या कहिए उसे बड़ी नज़ाकत से उन्हें अलग कर दिया, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं आई। और फिर आपने देखा कि 2 दिन पहले ही शायद यौम शोहदा की तकरीब हुई थी, उसमें वो शरीक नहीं हुए थे, जबकि वहाँ जनरल साहिर शमशाद आए थे। कहने वाले कहते हैं वल्लाह आलम बिस्सवाब, मगर इसरार करके कहते हैं मुस्तनद तरीन लोग हैं, कमरे में तो कोई नहीं बैठा था, कि आखिरी लम्हात तक कोशिश करते रहे साहिर शमशाद को बनवाने की बाजवा साहब, मगर नाकाम रहे। और फैज़ हमीद ने एक दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था कि बाजवा साहब और फैज़ हमीद का एक ही उम्मीदवार था, साहिर शमशाद, जो फैज़ हमीद का दोस्त था। और सबको पता था पूरी फ़ौज में कि फैज़ हमीद क्या कर रहे हैं। ख़तरा था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो आसिम मुनीर के आने के बाद। कोर तो छिन्नी थी, तो उन्होंने वर्बली इस्तीफ़ा दिया और बाजवा साहब ने राइट अवे मंजूर कर लिया। मतलब आसिम मुनीर के आने से पहले वो जा चुके थे ऑफिशियल पेपर में। तो दूसरी तरफ उनका हाफिज़ कुरान का इतना चर्चा हो रहा है कि कहा जा रहा है कि अब अमेरिकन भी परेशान हो गए हैं, और बहुत परेशान हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी शुरू हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने ये तो सुन लिया होगा कि हमारे फवाद चौधरी अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूमिंग से, जो मुझे नाम नहीं आता, डोनाल्ड, मुझे उनका नाम हमेशा मिस करता हूँ, डोनाल्ड लू में। तो बहरहाल उनसे 1 घंटे की मुलाकात 1 to 1, वो कहते हैं वो खुफिया मुलाकात थी, उसमें और कोई नहीं बैठा था। और फवाद चौधरी खुले डुल्ले आदमी हैं, जब लोगों को पता चल गया उनका हाँ मिलें जाओ। खान साहब के दौर में अपोजिशन के लोगों का मिलना जुर्म था, और वो गद्दारी थी, रिजीम चेंज की साजिश थी। मगर ये लोग मिल सकते हैं। लॉबिंग फर्म भी पहली बार एक पाकिस्तानी पार्टी हायर करती है, मगर उनके लिए कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। और वो पार्टी
جو اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے اور اب بھی ذکر کرتے ہیں خان صاحب، دبے لفظوں میں کرتے ہیں مگر کرتے ہیں کہ جناب امپورٹڈ رجیم چینج اور سازش کر کے بیرونی میری حکومت کو نکالا گیا، اور اصرار کر کے ان کے ٹرولر بھی کہتے ہیں، مگر امریکنز کے بغیر نہ کسی کی بنی ہے نہ کسی کی بنے گی. اور یہ معاملہ عوام تک ہے، شہری علاقوں کے عوام، یہ نوجوان جو خان صاحب کے ڈائی ہارٹ ہیں، ان میں سے 99% امریکہ آنا چاہتے ہیں، اور مور دین 30-40% آلریڈی یہاں رہتے ہیں. یہ 40 سال کے نوجوان کہلاتے ہیں نا، جو 20 سال پہلے IIT انجینئر، ڈاکٹر، اس طرح کے. اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، بھول گیا تھا کہ شیخ رشید نے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شیخ رشید نے لاس اینجلس کی 2017 کی ایک تھینکس گیونگ کے ٹریفک کی ایک تصویر وائرل کی کہ یہ خان کے مارچ میں شمولیت کے لوگ چاروں طرف سے گاڑیوں میں آ رہے ہیں. جاہل آدمی، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام آباد میں جس طرح سے اس میں منظر میں ہائی ویز دکھائے گئے ہیں، آپ کے مقدر میں ابھی 200 سال نہیں ہیں وہ ہائی ویز. کہ آپ کے تو میرے خیال میں اسلام آباد میں ایک ہی سڑک کوئی پراپر ہوگی، وہ فیض آباد والی، اور تو کوئی ایسی سڑک نہیں ہے کہ جس پر آپ ایسا ٹریفک دکھا سکیں. مگر وہ تصویر، وہ ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے میرے ڈیلس میں ایک بہت ہی انتہائی احترام کا رشتہ ہے، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی تھی اور بتایا کہ ایک ڈاکٹر، میں نام جانتا ہوں، مجھے لینا اچھا نہیں لگتا، کہ وہ PTI کی حمایت میں یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کی، جبکہ وہ اس ملک میں 30 سال سے رہتے ہیں. کہ اخلاقیات تو ہے ہی نہیں نا، پتہ سب ہوتا ہے، مگر ریاست مدینہ بھی انہی لوگوں نے بنانی. بس میری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ جمہوریت پر، اخلاقیات پہ، موریلٹی پہ یہ لوگ جو خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں یقین ہی نہیں رکھتے. میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو یہ کریں گے پہلے کہ رو پڑی ہے حکومت کہ گورنر راج لگا دیں گے، اس پہ بھی غور ہو رہا ہے، اور اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے کہ اکانومی بیٹھ جائے گی، اور خان صاحب کو سوچنا چاہیے. دم نکلا ہوا ہے، اور پہلے کیا غرور تھا، کیا تکبر تھا. تو توڑے اسمبلی نا، توڑے اسمبلی. تو ابھی کل کا الیکشن کرواتے ہیں. اس وقت نہیں سوچا تھا کہ اکانومی کا کیا ہوگا اور آپ کی ذہنی حالت کیا ہوگی. خان صاحب کے ویڈیو دکھواتے تھے، چلاتے تھے، گھماتے تھے، گو کہ ان کا مقابلہ تو جھوٹ میں آپ نہیں کر سکتے. آپ آج سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کے کپڑے ایسے اتر گئے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اسی روشنی میں باجوہ صاحب جو گفتگو کر کے گئے ہیں، میں بھی سناؤں گا. اچھا، انتخابات کرانے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر دو صوبے میں اسمبلی توڑتے ہیں، سب متفق ہیں قانون دان کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو انتخابات کروانے ہی ہوں گے ہر صورت میں. ہندوستان سے سبق لے لیں، وہاں نیشنل انتخابات کے ساتھ ہوتے ہیں، نیشنل الیکشن کے ساتھ ہوتے ہیں، پروونسز کے الیکشن وہاں بھی الگ الگ ہوتے ہیں نا. یہی گندگی ہوا کرتی تھی کہ فلانا ناراض ہو گیا اسمبلی ٹوٹ گئی، فلانا ناراض ہو گیا اسمبلی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے جان چھڑا لی. پڑوس سے سیکھ لیں کہ ہر مہینے وہاں تقریباً 1-2 ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں، مرکز پہ اثر بھی نہیں پڑتا. تو آپ بھی تیاری کر لیں. اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے زیادہ، مطلب اتحادی PDM اور یہ PTI، اس میں طے کرنا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا گندا ہے. یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ سب گواہ ہیں کہ یہ سب اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں، یہ سب ایک جگہ سے آگ لیتے ہیں. کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا نا کشمیر میں، جو PTI کے چینلز ہیں اور ٹرولرز ہیں کہ جی اکثریت ان کے پاس ہے. وہ نمبر دیکھ لیں، 197 وارڈ ان کے پاس ہیں، PTI کے پاس سب سے زیادہ بلا شبہ، مگر 194 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور 127 مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، 121 آزاد کے پاس ہیں. مسلم کانفرنس کے پاس بھی ہوں گی نا کچھ. ذرا حساب لگا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کتنے ہیں. وہ الیکشن مل کے ہی لڑیں گے، یاد رکھیے گا، انڈرسٹینڈنگ سے لڑیں گے. آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ کو 2/3 میجارٹی کم از کم نہیں لینے دیں گے، آپ کو 200 سیٹیں نہیں لینے دیں گے، آپ کو سمپل میجارٹی بھی مشکل سے ملے گی اگر کل الیکشن کروا لیں. یہ چیلنج ہے میرا. جو حالات ہیں، توشہ خانے سے لے کر امریکن سائفر کھیلیں گے
اور رلائیں گے روئیں گے، وہ ساری کہانیوں کو جمع کر کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آنے والے دن کیا ہے۔ خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھے گی نہیں 3-4 مہینے، پھر بھی یہ کل بھی طے کر لیں الیکشن کے لیے، نیشنل الیکشن کے، تو پھر بھی 4 مہینے لگیں گے۔ سندھ میں میری ابھی بات ہوئی ہے، وہاں تھوک لگانے والا بھی نہیں ہے ان کے لیے کوئی، رونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے لیے رونے والا تو دور کی بات ہے، تھوک لگا کے رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بلوچستان میں پارٹی ان کی ٹوٹ چکی ہے، پی ٹی آئی۔ تو انتخابات کے نتیجے میں جو خان صاحب کا رویہ ہے اور جو مسلم لیگ نون کی چالاکیاں ہیں، اس میں انتخابات سے ملنا کچھ نہیں آپ لوگوں کو، یہ اور نیچے جائے گا۔ مجھ جیسے لوگ اب پریشانی سے، شرمندگی سے کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگائیے، اکنامک ایمرجنسی، اور 1.5 سال کے لیے ٹالیے۔ پہلے ان کو بتائیے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، اپوزیشن کا اس میں رول کیا ہے، حکومت کی ٹالرنس کیا ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھیں 3 راستے ہیں اب آپ کے پاس، یا تو الیکشن کروا کے یہ گندگی بڑھائیے، کیونکہ خان صاحب کا انتقام، منتقم مزاجی، ان کی ضد، ہٹ دھرمی، ایگو، آپ سب کے سامنے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ کہ یہ سب چور ہیں، تو پہلے اپنی چوریاں اکیلے میں بیٹھ کے گننے، ہمیں جواب نہ دیں اور کسی کو جواب نہ دیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کتنے ایماندار ہیں، کہ سب ساری اپوزیشن کو اندر کر کے، اگر خان صاحب ہی جیت گئے، مان لیتے ہیں خان صاحب جیت گئے، اگر آپ کو امیدوار 40,000 ووٹوں سے جیتے گا تو ہارنے والا 32,000 تو لے گا نا، 30,000 تو لے گا، وہ ووٹ ہے نا، وہ انسان ہے نا، تو پہلے آپ کو اپوزیشن کا احترام کرنا ہوگا جو بھی جیتے، ورنہ اب یہ اکانومی اچھا دیکھیں، مجھے تو کوئی امید نہیں، میں تو صرف آپ کو مشورے دیتا ہوں، مجھے انجام صاف نظر آ رہا ہے۔ 2 اور 2 4 کی دنیا ہے، 2 اور 2 5 بھی نہیں ہوتے، اور 2 اور 2 پونے 4 بھی نہیں ہوتے، اس سے ہٹ کر کوئی زندگی میں کوئی چیز نہیں، آپ فیصلہ کر لیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، یہ کام انہی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ انہی کے زیر اثر ہیں یہ لالچی سارے، کہ بٹھائیں اور کہیں کہ بس بہت ہوئی، مل کے ایک انٹرم گورنمنٹ بنا لو جس میں مشترکہ اکانومسٹ ہوں، شامل ہوں، شوکت ترین بھی ہو، اسد عمر بھی ہو، اسحاق ڈار بھی ہو، مفتہ بھی ہو، اور نوید قمر بھی ہو، جو سارے جو بھی ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقین دلائیں کہ کسی کی بھی حکومت الیکشن جب بھی ہوں گے بنے گی، وہ سارے کانٹریکٹ جو آج ہمارے دور میں ہوں گے انہیں اون کرے گی، اس کی ساورن گارنٹی بھی دینا پڑے تو وہ بھی دیں۔ مجھے تو یہ نظر آتا۔ تیسرا یہ ہے کہ ماشاء اللہ لگا دیجئے، جو رہی صحیح ریاست بچی ہے 2-4 سال میں سے ختم کر دیجئے، اور کیونکہ آپ نے سمجھنا نہیں، اصل آپ ہیں لوگ، مسئلہ یہ جو ہم عام آدمی ہیں نا، کہ ہم ٹرولر بنے ہوئے ہیں، جیالے بنے ہوئے ہیں، پٹواری بنے ہوئے ہیں، یوتھیا بنے ہوئے ہیں، کہ آوے عمران نہیں تو جان سے مار دیں گے اور مر جائیں گے، اور آوے شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری اور فلانا دھمکا۔ آپ سوچیں، ان کی قوت آپ ہیں، اور بھوک بھی آپ کے گھر میں بڑھ رہی ہے، جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے نا، کہ بیوی اور 3 معصوم بچیاں مار دیں باپ نے، اور خودکشی کی کوشش کی۔ اس کہانی کے پیچھے ابھی سٹوری نہیں آئے گی، آ جائے گی، کہ بھوک ننگی نکلے گی، کمی نکلے گی، خواہشات زیادہ ہو گئی ہیں لوگوں کی۔ ایسا بہیمانہ قتل ایک باپ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی یقین کریں، میری تو سوچ کر مجھے چکر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی دشمن پر بھی یہ وقت نہ لائے۔ بہرحال اب میں دوسری جو پہلی خبر اس کی طرف آتا ہوں، کہ یہ جو عمران ریاض صاحب نے تقریر کی نا ابھی 2 دن پہلے، کہ یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، سب محب وطن ہے، یاد ہے نا، جس پہ کل میں نے کچھ کامنٹس بھی کیے ہیں۔ یہ تقریر جو ہے لاہور میں جماعت الدعویٰ نے جو ایک نیا روپ دھارا ہے المسلمین یا المصلحین کے نام سے، اور بازار میں آئی ہے وہ اسلامی نعروں کے ساتھ، وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا یہ سارے لوگ خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے، میرے پاس تصویریں موجود ہیں، کہ محترم حافظ سعید صاحب کے داماد اور وہ بندہ سیف
جو کلثوم نواز کے مقابلے میں اللہ اکبر تنظیم بنا کے الیکشن لڑا تھا، سب کو پتہ ہے وہ حافظ سعید کا تھا، وہ خان صاحب سے ملنے گئے ہیں اور ان کے اپنی ویب سائٹ اور ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر وہ تصویر جس طرح لگائی گئی ہے حافظ سعید کے داماد، وہ حافظ ہی نام ہے اس لڑکے کا جو داماد ہے، اور وہ سیف جو کلثوم نواز سے الیکشن لڑا تھا، اور اس تنظیم میں کا بھی سربراہ وہی داماد جو ہے حافظ سعید کا، اس پہ لکھا ہے کہ ملت اسلامیہ کے قائد جناب عمران خان کی عیادت کرتے ہوئے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جماعت الدعویٰ کیونکہ اب آپ گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں تو آنیاں جانیاں شروع۔ اچھا ذہن میں رکھیں، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فوج میں خان صاحب سے وہ گروپ جڑا ہوا ہے، خان صاحب اس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو بھارت سے تعلقات نہیں چاہتا، جو کشمیر ایشو پر سمجھوتے کو تیار نہیں ہے، جو طالبان سے مذاکرات کرنے والا تھا، اور وہ فیض حمید اس میں شامل تھے۔ میں نہیں مانتا کہ فیض حمید کو سیاست کی بنیاد پر وہاں سے ہٹایا گیا تھا پشاور سے اور بھاولپور لائے تھے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ احمد زہواری کو جب مارا گیا ڈرون کے ذریعے تو وہاں سے جو ان کی فیملی نکلی اس پہ امریکن نے اطلاع دی کہ یہ پاکستان سے آئے تھے، افغانستان میں رہ رہے تھے اور یہ پشاور کے راستے آئے تھے، مطلب انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ احمد زہواری کن کی نگرانی میں موجود تھا، محترم جناب فیض حمید صاحب کی۔ تو یہ جو نیا کھیل شروع ہوا ہے کہ جماعت الدعویٰ نیا روپ بھیڑ بدل کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہاؤس اریسٹ میں وہ جیل ویل پہ تھوڑی ہیں جو ہمیں دکھایا بتایا جاتا ہے حافظ سعید۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملات بہت سنگین ہیں، اور خان صاحب اقتدار کے لیے اس قوم کو وہاں نہ لے جائیں کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے، اور بند گلی میں بھی اتنی جگہ نہ ہو کہ پوری قوم سما سکے۔ میں تو صرف اس پہ اتنا ہی کہوں گا۔ اب آتے ہیں آخری اور میجر خبر کی۔ صاحب اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یہ حالت ہے جانے سے پہلے ان کی۔ کل باجوہ صاحب نے چند نامور صحافیوں کے ساتھ الوداعی میٹنگ کی جس میں آسمہ شیرازی، نون جرنلسٹ ہیں، سب جانتے ہیں، میری پسندیدہ رائٹر ہیں، بڑا اہم سوال پوچھا کہ باجوہ صاحب رجیم پروجیکٹ آپ کا وہ فیلئر ہے جسے فوج کو کئی دہائیوں تک بھگتنا ہوگا۔ باجوہ صاحب نے پہلی بار حق گوئی کا مظاہرہ کیا اور بڑے دکھی دل کے ساتھ بولے، ہم 4 جنرلز پی ڈی ایم پر قربان ہوئے ہیں، مجھے 4 جنرل نہیں پتا، اور بڑا دکھ یہ ہے کہ فوج کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ہم نے دیکھا کہ سی پیک آ چکا ہے، معیشت مضبوط ہے، تاریخ میں پہلی بار پاکستان اتنا اسٹرانگ تھا، ڈالر بھی کانسٹنٹ تھا، ہم نے پی ڈی ایم کے لیے تمام راستے کلیئر کیے، اور اس نے ہمیں یقین دلایا کہ معیشت اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ مطلب خان صاحب کے دور میں معیشت بہتر تھی کیونکہ ہمارے پاس 200 بندوں کی معاشی ٹیم ہے، لیکن پی ڈی ایم کو لانے کے بعد ہمیں چند مہینوں میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ چونکہ ہم اس کا حصہ تھے اس غلطی کا، اس لیے ہم نے آخری دم تک پی ڈی ایم کو بہتر کرنے کی، ملکوں سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ چل نہیں سکے کیونکہ یہ صرف باتیں ہی کر سکتے تھے، عملاً ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ہم نے نیوٹرل ہونا ہی بہتر جانا۔ اب ہمیں گیٹ نمبر 4 کو مکمل طور پر ہر قسم کے سیاستدانوں کے لیے بند کرنا ہوگا، اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ باجوہ صاحب بہت دیر کر دی آپ نے، کیونکہ مرتے وقت تو ہر بندہ، ہر برے بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک کلمہ نصیب فرما دے۔ دیکھیں جی، میں اس خبر پہ بس اتنا کہوں گا کہ جو باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ جو پراسپیرٹی سی پیک تھا، یہ تو نواز شریف کے دور میں تھا، ڈالر جو مینٹین نظر آتا تھا۔ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ باجوہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، اور کون جانے، مجھے دیکھیں انتہائی معتبر ترین مسلم لیگی نے خود یہ خبر دی ہے، تو میرا دل نہیں مانتا، مگر اس کا کانٹینٹ جو ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے
یہ ایک انتہائی اہم ترین مسلم لیگی دانشور نے مجھے دی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ دیٹس واٹ اٹ از. تو میرا دل نہیں مانتا، مگر یہ سچ ہے. اچھا یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ سب ناکام ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں. ہم اس پر مزید گفتگو کل اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.